जाने जहां में खुश आमदीद अमर बेल एपिसोड 43। और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जी जनाब, आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा। तो ये कैसे हो गया? अलीज़ा ने अपनी दोस्त का साथ तो दिया, सौले का यानी कि उमर के खिलाफ आवाज उठाकर उसने अपनी दोस्ती तो बचा ली, अपनी रेपुटेशन एज अ जर्नलिस्ट भी बचा ली, लेकिन अब वो अपनी फैमिली में कैसे करेगी सरवाइव? क्योंकि जो उसने प्रोटेस्ट में साथ दिया है इन सहाफियों का उमर के खिलाफ खड़े होकर, उसके बाद उमर की मअतली, जो कि उसे लग रहा था कि वो अपने रिसोर्सेज को यूज करके मअतल नहीं होगा, उसके लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज होने वाली है, क्योंकि उमर की मअतली अब समझें हो ही चुकी है। तो आइए जानते हैं कि उसकी फैमिली का क्या रिएक्शन होगा और कैसे करेगी अब वो इन हालात का सामना। अभी भी मुझे लग रहा है कि जितना बुरा उमर को दिखाया जा रहा है वो इतना बुरा नहीं है, और अगर उसकी मअतली होने ही जा रही है इस सीन में, तो यकीनन इसके पीछे यही वजह होगी कि कहीं ना कहीं उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट करना छोड़ चुकी है, क्योंकि इतना स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड रखने के बावजूद एक छोटे से आर्टिकल और एक ये सहाफियों के एक प्रोटेस्ट पे इतना बड़ा इंसान, उसको उसकी पोस्ट से कैसे हटा दिया जा सकता है? जबकि आप जानते हैं कि पास्ट में जब अब्बास ने ऐसी हरकत की थी तो 4 कत्ल उसने किए थे, उसके बावजूद कुछ भी नहीं उसका बिगाड़ा जा सका था। तो कहीं ना कहीं उमर के गिर्द दायरा तंग होने की वजह उसकी फैमिली की सपोर्ट का भी हट जाना है, और उसकी फैमिली की क्यों सपोर्ट हट रही है उसके भी काफी शॉकिंग फैक्ट्स आप लोगों के सामने आ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भी ना भूलिएगा। अब अलीज़ा जब शाम को वापस घर आई तो नानू का गुस्सा उसी तरह से बरकरार था, और अलीज़ा के डिप्रेशन में कुछ और इजाफा हो गया, और उन्होंने रात को खाने की मेज पर अब बोलना शुरू कर दिया था, जिसके जवाब में अलीज़ा ने भी बहुत बदतमीजी की थी। नानू ने कहा कि मैं तो तवक्को भी नहीं कर सकती थी कि तुम इस तरह मुझसे झूठ बोलोगी, और तुम बहुत खुदसर हो गई हो अलीज़े। और अलीज़ा ने खामोशी से खाना खाते खाते चमचा अपनी प्लेट में पटक दिया। नानो, मैंने ऐसा क्या कर दिया जिस पर आप सब इस तरह मुझे मुलजिम ठहरा रहे हैं? और अब उसकी आंखों में भी आंसू आने लगे थे। अच्छा, तो हमारी फैमिली की हैसियत ये रह गई है कि तुम सड़कों पर पोस्टर पकड़कर खड़ी होगी, और वो भी अपनी ही फैमिली के एक फर्द के खिलाफ? अब नानू बुरी तरह से मुश्तल थी, और उसके आंसुओं ने भी उनको मुतासिर नहीं किया था। तुम अब बच्ची नहीं हो अलीज़ा, किस तरह की हमाकतें करती फिरो और मैं तुम्हें कवर करूं? एंगेज्ड हो तुम, अपनी फैमिली का नहीं तो कम से कम अपने इन लॉस का ही ख्याल किया करो। क्या सोचते होंगे ये तस्वीर देख के वो तुम्हारे बारे में, और अब तो हमारे बारे में भी। और खास तौर पर जुनेद, वो क्या सोचता होगा तुम्हारे बारे में, जिससे तुमने कल बड़े ही धड़ल्ले से झूठ बोला था कि तुम अपनी फ्रेंड के साथ फोर्ट्रेस गई थी। और बड़े ही सुकून से अलीज़ा ने उनकी बात का जवाब दिया कि कुछ भी नहीं सोचता, वो कुछ भी नहीं सोचता, वो और उसके घर वाले। बस आपको ही ज्यादा फिक्र है, क्योंकि ये उम्र का मसला है, और उम्र के खिलाफ तो आप कभी भी सच नहीं सुन सकती ना। और तब नानू ने उसे डांटा और कहा, बदतमीजी मत करो अलीज़ा। अरे इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? उमर ने क्यों सौले पर हमला करवाया था? अब अगर करवाया है तो भुगते। उमर ने सौले पर कोई हमला नहीं करवाया, वो इसकी तरदीद कर चुका है। अरे आप क्या बात करती हैं नानो, वो तरदीद नहीं करेगा तो और क्या करेगा? क्या ये कहेगा कि हाँ मैंने ही हमला करवाया है? लेकिन इस सारे मामले से तुम्हारा क्या ताल्लुक है अलीज़ा? तुम क्यों इन्वॉल्व हो रही हो इसमें? उमर जाने या सौले, तुम खामखा ही। और अलीज़ा ने नानू की बात काट दी। मैं क्या इन्वॉल्व हो रही हूं? एक वॉक क्या अटेंड कर लिया, आप सब तो मुझे इसी तरह मलामत करना शुरू हो गए। आपने कभी उमर को इस तरह डांटा है जिस तरह आप मुझे डांट रही हैं? जबकि मैंने तो कोई गलत काम भी नहीं किया, और उमर तो बहुत सारे गलत काम करता है। अच्छा, सही काम? कौन सा सही काम अलीज़ा? ये सड़कों पर खड़े होना, ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी कि तुम इस तरह सड़कों पर खुआर होती फिरो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
آج تک ہمارے خاندان کی کسی عورت نے ایسے کام نہیں کیے جیسے تم کر رہی ہو. لوور مڈل کلاس والی ذہنیت ہوتی جا رہی ہے تمہاری. اور کل کو سکندر فون کر کے تمہارے بارے میں پوچھے گا تو میں کیا کہوں گی اس سے؟ یہ سب میری تربیت کا نتیجہ ہے؟ وہ بولتی جا رہی تھی اور علی سے کچھ بھی کہنے کے بجائے غصے میں کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی. اگلے دن وہ آفس میں کام کر رہی تھی جب دوپہر کے قریب اسے پتا چلا کہ صوبائی حکومت نے صحافیوں کے احتجاج کی وجہ سے عمر کو معطل کر دیا اور اب اس کے خلاف انکوائری کا بھی حکم دیا جا چکا ہے. آفس میں یہ خبر خاصی دلچسپی اور جوش و خروش کے ساتھ سنی گئی تھی. خاص طور پر صالح خاصی خوش تھی اور علیزے کو تو یہ خبر بھی اسی نے آ کر سنائی تھی. اور تب علیزے نے بجھی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ مبارکباد تو دے دی تھی، مگر اس خبر کو سنتے ہی اسے یہ احساس تو ہونا شروع ہو گیا تھا کہ وہ خوش نہیں تھی. شاید وہ یہ توقع ہی نہیں کر رہی تھی کہ عمر کو بالآخر معطل کر دیا جائے گا. اسے یہی توقع تھی کہ اس کے خاندان کے دوسروں لوگوں کی طرح عمر بھی بچ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اب یہ خبر، اور وہ پورا دن یہی سوچتی رہی کہ عمر کے ساتھ جو بھی ہوا ہے نا، ٹھیک ویسا ہی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ. جو کچھ اس نے کیا اس کے بعد تو یہی ہونا تھا نا، اس کی سزا تو اسے ملنی چاہیے تھی. وہ آفس میں سارا وقت اپنی افسردگی کو دور کرنے کے لیے خود سے یہی کہتی رہی، لیکن اس کے ڈپریشن میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا. اور آج جنید نے بھی اسے فون نہیں کیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اگلے دن اخبارات میں اس کی معطلی کی خبر سن کر اس کی ناراضگی میں اور اضافہ ہو جائے گا. بلکہ نہ صرف اس کی ناراضگی میں، بلکہ نانو کے غصے میں بھی، جو عمر کی معطلی کا ذمہ دار بھی اسے ہی سمجھیں گی. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اگلا سین شروع ہوا صبح کے ناشتے سے، اور اس کا اندازہ ٹھیک تھا. اگلے دن اخبارات میں عمر کی معطلی کی خبر پڑنے کے بعد نانو کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اور علی سے ناشتہ کرتے ہوئے بڑی خاموشی سے ان کی تند و تیز گفتگو سنتی رہی. اس کے پاس اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا. اور نانو نے کہنا شروع کیا کہ تمہیں اندازہ ہے عمر کی معطلی سے اس کا کریئر کس بری طرح سے متاثر ہوگا؟ میں پہلے تمہاری اس تصویر کی وجہ سے ایاز اور جہانگیر کی بہت سی باتیں سن چکی ہوں. اپنے خاندان کے خلاف اس قسم کی ریلیز اور واکس میں حصہ لے کر تمہیں کیا مل گیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی خاندان کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کرے؟ انہوں نے بڑے ہی اشتعال کے عالم میں بولتے ہوئے کہا. ایاز تو اس قدر ناراض ہو رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ تو خود تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے سمجھا بجھا کر اسے ٹھنڈا کیا. تمہارے لیے ان سب نے کیا کیا نہیں کیا علی سے، اور تم ہو کہ خود اپنی ہی خاندان کو رسوا کرنے پر تلی ہوئی ہو. اور اب علیزے نے پہلی بار اپنے دفاع میں کچھ کہنے کی کوشش کی اور کہا کہ نانو یقین جانے یہ سب میں نے نہیں، عمر نے. اور ابھی آگے وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ نانو نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا نام مت لو عمر کا، کچھ نہیں کیا اس نے، جو بھی کیا ہے تم نے کیا ہے. اور یہ کیا سولے سولے لگا رکھی ہے تم نے؟ کیوں ہمارے خاندان کے پیچھے پڑ گئی ہے وہ؟ اور تم خود بھی، تم اس لڑکی کو اپنا دوست کہہ کر گھر لاتی رہی اور دیکھو. اور نانو سے اب غصے میں اپنی بات مکمل کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا، اور اب علیزے نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا. وہ جانتی تھی کہ اس کی کہی ہوئی کوئی بھی بات اس وقت نانو کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اب معطلی کے بعد عمر کیسی زندگی گزار رہا ہے، آئیے جانتے ہیں. اپنی معطلی کے 2 دن کے بعد عمر لاہور میں تھا، اور اس نے ایک پریس کانفرنس میں اپنے خلاف تمام الزامات کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیا. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے خلاف یہ تمام الزامات لگانے والوں کے سیاسی مفادات ہیں. اس نے خاص طور پر اپنے علاقے کے کچھ سیاسی گھرانوں کو اس تمام مسئلے کی جڑ قرار دیتے ہوئے کہا
کہ وہ لوگ اس کی ٹرانسفر کروا کر اپنی مرضی کے شخص کو وہاں لانا چاہتے ہیں، اور اس میں ناکامی کے بعد انہوں نے صالح پرویز کو اس کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور آفس میں شام تک اس کی پریس کانفرنس ہی ڈسکس ہوتی رہی۔ سب کے لیے بات حیران کن تھی کہ عمر جہانگیر نے اس طرح دھڑلے سے ان سیاسی گھرانوں کا نام لیا تھا جو صوبائی اور مرکزی حکومت کا حصہ تھے، اور سب کو یقین تھا کہ اس نے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونک لی تھی۔ اس کانفرنس کو کور کرنے والے جو میڈیا کے لوگ تھے، رپورٹرز جو تھے، ان میں سے ایک جس کا نام حسین تھا، اس نے لنچ آور کے دوران کہا کہ اب یہ شخص نہیں لگتا مجھے کہ بچ سکے گا۔ پہلے تو شاید یہ پھر بھی بچ جاتا، لیکن اب ان سیاسی گھرانوں کو اس طرح دھڑلے سے انوالو کرنے کے بعد پیچھے سے اسے بچانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ بیٹھے دوسرے رپورٹر نواز نے تبصرہ کیا کہ ہاں یار، مجھے تو احمق لگا ہے یہ شخص۔ ایک تو اس طرح پریس کانفرنس کرنا حماقت تھی، اس پر مزید ڈسپلنری ایکشن ہو سکتا ہے اس کے خلاف، اور دوسرے اسٹیج پر اس طرح سیاستدانوں کو انوالو کرنا، وہ بھی وہ جو حکومت میں ہے، اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے ہی کے مترادف ہے۔ ہاں یار، لیکن مجھے اس شخص کے اطمینان اور سکون نے حیران کیا۔ لگتا نہیں ہے کہ وہ اپنی معطلی سے پریشان ہے، اور پھر جس طرح وہ سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے دو ٹوک انداز میں ہر بات سے انکار کر رہا تھا نا، میں تو اس سے خاصا متاثر ہوا ہوں۔ اور پھر حسین نے اپنی کرسی کو تھوڑا سا گھماتے ہوئے علیزے کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، مس علیزے، آپ کا یہ کزن ہے ویسے ٹیلنٹڈ۔ اور اب سب کی طرح حسین کی بات پر اس نے بھی کچھ مسکرانے کی کوشش کی۔ تبھی نواز نے لقمہ دیتے ہوئے کہا کہ مگر بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ سمارٹ ہونا نا بندے کو مروا دیتا ہے، اور پھر اوور سمارٹ ہونا تو… خیر، میں تو اس وقت خاصا حیران ہوا جب اس نے سیاسی گھرانوں کا باقاعدہ نام لیتے ہوئے سارے معاملے میں انوالو بھی کر دیا۔ کوئی دوسرا بیوروکریٹ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، اور وہ بھی تب جب وہ معطل بیٹھا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کل کے دوسرے اخبارات اس پر کیسی کیسی خبریں لگاتے ہیں۔ نواز نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کیا، اور علیزے نے اس شام کو ایک بار پھر جنید سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ موبائل پر اس کی کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ اس نے دوبارہ اس کے گھر فون کیا، اور فون فری نے اٹھایا، اور رسمی سلام دعا کے بعد اس نے جنید کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ جنید بھائی ابھی گھر نہیں آئے۔ اور پھر علیزے نے پوچھا کہ آفس میں کیا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، ہو سکتا کہ آفس میں ہی ہوں۔ فری نے جیسے لا علمی کا اظہار کیا۔ لیکن فری، آفس تو بند ہو جاتا ہے نا اس وقت؟ جی ہو تو جاتا ہے، مگر بعض دفعہ اگر کام زیادہ ہو تو نہیں بھی ہوتا۔ ویسے بابا تو گھر آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ کام زیادہ نہیں تھا۔ فری نے اسے اطلاع دی۔ آپ ان کے موبائل پر رنگ کیوں نہیں کرتی؟ فری کو اچانک خیال آیا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے موبائل پر کال کی ہے مگر انہوں نے کال ہی ریسیو نہیں کی۔ اچھا، آپ 1 منٹ ویٹ کریں، میں بابا سے پوچھ کے بتاتی ہوں۔ اور فری نے اسے ہولڈ کرواتے ہوئے کہا، اور چند منٹ کے بعد وہ دوبارہ لائن پر آئی اور کہنے لگی، بابا کہہ رہی ہیں کہ وہ آفس میں نہیں ہیں، بابا سے کچھ دیر پہلے ہی وہ چلے گئے تھے۔ فری نے اسے اطلاع دی۔ آپ یا تو ان کے موبائل پر دوبارہ کال کر لیں یا پھر انتظار کریں، وہ گھر آتے ہیں تو میں انہیں آپ کی کال کے بارے میں بتا دوں گی۔ ہاں یہ صحیح ہے، میں کچھ دیر بعد دوبارہ کال کر لوں گی۔ چلیں ٹھیک ہے، ایسے ہی کر لیں، ویسے وہ آنے ہی والے ہیں، فری نے کہا، اور علیزے نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اور پچھلے چند دنوں سے جنید سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ وہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا، اور اس کی خاموشی نے علیزے کو بہت پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج وہ جنید سے اس معاملے پر ایک بار پھر سے بات کرنا چاہتی تھی، اور رات 11 بجے کے قریب اس نے ایک بار پھر سے جنید کو فون کیا، لیکن فون اس بار بھی فری نے ریسیو کیا تھا، اور علیزے کی آواز سنتے اس نے کہا کہ بھائی تو کافی دیر ہوئی گھر آ گئے تھے، اور میں نے انہیں آپ کی کال کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، بلکہ آپ کو فون کرنے کا کہا تھا۔ کیا انہوں نے آپ کو فون نہیں کیا؟ اور پھر علیزے نے اسے کہا کہ نہیں، تم میری ان سے بات کروا سکتی ہو؟
اچھا ٹھیک ہے، آپ ہولڈ کریں، فری نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا اور علیزہ انتظار کرنے لگی، اور اس بار فری کی واپسی ایک لمبے انتظار کے بعد ہوئی، اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے انہیں آپ کے فون کا بتایا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ وہ سو گئے ہیں۔ فری نے ریسیور اٹھاتے بڑی صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو وہ اور پریشان ہوگی اور پھر پوچھنے لگی کہ کیا آپ لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ اس بار فری نے قدر تشویش سے پوچھا، حالانکہ آپ دونوں جس مزاح کے ہیں ایسے کسی واقعے کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایسا کریں، آپ ایک بار پھر سے ہولڈ کریں، میں ان سے جا کر کہتی ہوں کہ آپ نے مجھے انہیں جگانے کے لیے کہا ہے۔ اس بار علیزہ نے اسے منع کرنا چاہا، لیکن وہ دوسری طرف سے ریسیور رکھ کر جا چکی تھی، اور اس بار ایک لمبے انتظار کے بعد اسے ریسیور پر بالآخر جنید کی آواز سنائی دی، اور رسمی سلام دعا کے بعد جنید نے بڑی ہی سرد لہجے میں اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی کام تھا مجھ سے؟ اور پھر وہ کہنے لگی کہ جنید، کیا یہ ضروری ہے کہ مجھے کوئی کام ہو تو ہی میں آپ کو فون کروں؟ اور جنید نے کہا کہ ہاں، یہی بہتر ہے اب۔ اور علیزہ کو اس کے لہجے اور انداز پر تکلیف ہوئی تھی۔ میں ویسے ہی آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، کافی دن سے ہماری بات نہیں ہوئی نا، اس لیے تو اس کے لیے مجھے جگانے کی ضرورت تو نہیں تھی نا، تم صبح مجھے فون کر سکتی تھی۔ نہیں، میں نے آپ کو جگایا نہیں، فری نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ سو نہیں رہے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف سے وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ ہاں ٹھیک ہے، پہلے نہیں سو رہا تھا لیکن اب سونا چاہ رہا ہوں گا، تم بات کرنا چاہتی تھی، بات ہو گئی، اب میں فون بند کر رہا ہوں۔ اور پھر علیزہ نے فوراً کہا، کیا آپ کی ناراضگی کبھی ختم ہوگی؟ علیزہ، میں تم سے ناراض نہیں اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے، ناراض اس شخص سے ہوتے ہیں جسے آپ کی پرواہ ہو، تم سے ناراض ہو کر تو۔ اور پھر وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، تم دوبارہ فون مت کرنا۔ اور اس نے اس بار اپنی بات ادھوری چھوڑ کر فون بند کر دیا، اور علیزہ کو بے اختیار جھنجھلاہٹ ہوئی، اس کا دل چاہا کہ وہ فون توڑ دے، اور وہ سوچنے لگی کہ ہر ایک نے عمر کے بجائے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، عمر کے بجائے مجھے معذرتیں کرنی پڑ رہی ہیں، مجھے وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں، اور یہ جنید ایسا تو نہیں تھا، پھر اس سے کیا ہو گیا؟ اب چھوٹی سی بات کو کیوں اس طرح رائی کا پہاڑ بنا رہا ہے یہ؟ کیا صرف عمر جہانگیر کی وجہ سے یہ مجھ سے اس طرح سے ناراض ہو گیا؟ صرف عمر کی وجہ سے، جس سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق ہے ہی نہیں، جس سے یہ کبھی ایک بار سے زیادہ ملا تک نہیں؟ کیا اس شخص کے لیے صرف یہ مجھے اس طرح سے اگنور کر رہا ہے؟ اور وہ جوں جوں سوچ رہی تھی اس کی جھنجھلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچ گئی، کیا اسے میری پرواہ نہیں ہے ذرا برابر بھی کہ اس طرح کے رویے سے میں کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہوں، اور یہ عمر جہانگیر کب تک یہ شخص آصف کی طرح میری زندگی پر منڈلاتا رہے گا؟ اسے اب عمر جہانگیر پر اور غصہ آنے لگا تھا، اور وہ ساری رات اسی طرح کھولتی رہی، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم، اور ساتھ ہی یہ چیپٹر 47 بھی۔ اب ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر 48۔ چیپٹر 47 میں جو علیزہ سوچ رہی تھی کہ جنید ایک ایسے انسان کے لیے مجھ سے لڑ رہا ہے، مجھ سے ناراض ہو رہا ہے اور مجھ سے دور جا رہا ہے، جس کو وہ صحیح سے جانتا بھی نہیں، یا ایک دو بار اس سے ملاقات ہی ہوئی تھی، اس شخص کے لیے وہ ایسا کیوں کرے گا؟ تو کیا وہ واقعی ایک دو بار عمر جہانگیر سے ملا تھا اور اس کی اس سے اور کوئی وابستگی تعلق نہیں تھا؟ ایسا تھا یا نہیں، یا پھر جنید اور عمر کا اتنا گہرا تعلق تھا آپس میں جس کے بارے میں علیزہ بے خبر تھی؟ وہ ہم جانیں گے اس چیپٹر میں، اور اس کے پہلے ہی سین میں آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے ایک ریسٹورانٹ میں علیزہ نے عمر جہانگیر اور جنید کو اکٹھے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ری ایکشن تھا، آئیے جانتے ہیں۔ اگلے ہی دن جب وہ شام کو شہلا کے ساتھ KFC گئی، جب ایک لمبے عرصے کے بعد اس نے وہاں پہ عمر کو دیکھا، علیزہ اور اس کی ٹیبل کے درمیان کافی فاصلہ تھا، اور یہ صرف ایک اتفاق ہی تھا کہ علیزہ اور شہلا کی اپنی ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے اس پر نظر پڑ گئی تھی
KFC में इस वक्त खासा रश था और शायद ये रश ही था जिसकी वजह से उमर उन्हें नहीं देख सका था। वो एक टेबल पर बैठा खाना खाने में मसरूफ था, लेकिन उस टेबल पर एक और फर्द भी मौजूद था। यकीनन उसके साथ कोई और भी था, लेकिन वो कौन था अलीज़ा उसे देख नहीं सकी थी। लेकिन शहला ने भी उमर को नहीं देखा था और अलीज़ा ने उमर की वहां पे मौजूदगी के बारे में उसे बताया भी नहीं था। अब वो दोनों खाना खाते हुए बातें कर रही थी, लेकिन वक्तन फवक्तन अलीज़ा की नजरें उसी टेबल की तरफ जा रही थीं जहां पर उमर बैठा हुआ था। और शहला के साथ खाना खाते खाते उसने सॉफ्ट ड्रिंक का एक घूंट पिया और उसके बाद वो हक्का बक्का सी उमर के टेबल की तरफ देखने लगी। और उसको इस तरह से देखते हुए शहला भी कुछ हैरान हुई और उससे कहने लगी कि क्या हुआ अलीज़ा? शहला ने देखा जब तो वो अपने मुंह को साफ करते हुए कुछ हक्का बक्का सी किसी एक डायरेक्शन में एक शख्स को देख रही थी। उस शख्स को जो कि उमर जहांगीर के साथ बैठा हुआ था, और वो था जुनैद इब्राहिम। और अब वो पलके झपकाए बगैर जुनैद को उमर के सामने बैठे देखती रही और अब उसकी भूख उड़ चुकी थी। वो दोनों खाना खाते हुए एक दूसरे से बातों में मसरूफ थे। शहला ने उसे दोबारा मतवज्जा किया और कहा कि तुम्हें क्या हुआ है, खा क्यों नहीं रही तुम? लेकिन अब भी उसने शहला की बात पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो अभी भी उन्हीं दोनों को देख रही थी। अब शहला ने उसके तासुरात को नोट किया और गर्दन मोड़कर उस समत को देखा जहां वो देख रही थी। और चंद लम्हों की जुस्तजू के बाद उसकी नजर उमर और जुनैद पर पड़ गई। और शहला ने बेख्तार गर्दन सीधी करते हुए हैरानी से कहा कि उमर जुनैद के साथ क्या कर रहा है? और अलीज़ा ने उन दोनों से नजरें हटाए बगैर बड़ी ही तलखी से शहला से कहा कि जाहिर है मेरी जिंदगी तबाह करने की कोशिश ही कर रहा होगा। और शहला कुछ समझ नहीं सकी। उसने एक बार फिर गर्दन मोड़कर उमर और जुनैद को देखा और फिर शहला ने बड़े तजस्सुस आमेज अंदाज में पूछा कि क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? और अलीज़ा ने जवाब दिया कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि एक दूसरे को जानते हैं या नहीं। उमर तो जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बना लेने वाला आदमी है, और इस वक्त गधा पता है कौन है? जुनैद। उमर से ज्यादा अच्छी तरह कोई किसी को इस्तेमाल करने का फन जानता ही नहीं है। बादशाह है वो इस काम का। उसने कोक का घूंट लेकर अपना इश्तियाल कम करने की कोशिश की। देखो जरा, आजकल इसे जुनैद की जरूरत है तो जुनैद भी हाजिर है। और शहला ने टिश्यू से मुंह पोंछते हुए कहा कि क्यों, जुनैद की क्यों जरूरत है इसे, और इससे क्या ताल्लुक है? वो इसलिए ना, कमजोरी जानता है ये मेरी। जुनैद के जरिए मुझे प्रेशराइज किया जा सकता है ना। जुनैद के जरिए तो मुझसे सारी मालूमात और खबरें ली जा सकती हैं ना, सौले के बारे में और उसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। उसने बड़ी ही बेदिली से बरगर उठाया था। और वैसे भी जुनैद को इस्तेमाल करना उमर जैसे आदमी के लिए है ही क्या मुश्किल। मैं भी हैरान थी कि जुनैद आखिर इस सारे मामले में इतनी दिलचस्पी ले ही क्यों रहा था। उसे आखिर मेरे एक अदद कजन के साथ क्यों इतनी हमदर्दी हो रही थी, और वो कजन जिसे वो ठीक से जानता भी नहीं था। और अलीज़ा ने एक बार फिर उन दोनों पर नजर डाली और कहने लगी, मेरा अंदाजा कितना गलत था। मैं सोच रही थी कि शायद अब्बास ने जुनैद को प्रेशराइज किया होगा, क्योंकि जुनैद की एक बहन के साथ उसकी दोस्ती थी। मगर मैं तो अहमक थी। मुझे पता होना चाहिए था ना कि उमर इतना गिरा हुआ शख्स है कि वो खुद भी इस मामले में जुनैद से बात करने में कोई आर महसूस नहीं करेगा। और अब उसका चेहरा बुरी तरह से सुर्ख हो रहा था। और हाँ, मैं तो अब ये भी सोचती हूँ शहला कि मैं बहुत खुशकिस्मत थी जो इस शख्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वरना मैं इस जैसे खुदगर्ज और घटिया आदमी के साथ जिंदगी भला कैसे गुजार सकती थी। और अब अलीज़ा का गुस्सा था कि बढ़ता ही जा रहा था, और शहला ने उसे ठंडा करने की कोशिश की और कहा कि अलीज़ा रिलैक्स, इतने गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। हम वैसे भी यहाँ एंजॉय करने आए ना, मजीद टेंशन लेने के लिए तो नहीं। और अलीज़ा का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था और कहने लगी,
تم جانتی ہو اس شخص کی وجہ سے نا میرا پہلی بار جنید کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، اور اب وہ بات کرتے ہوئے تقریباً روحان سی ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، مگر اس کو تو ذرا برابر بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی نا۔ اور پھر شہلا کہنے لگی کہ اس سارے معاملے میں اب تم کر بھی کیا سکتی ہو؟ جنید تم سے پوچھ کر ہر کام تو نہیں کرے گا نا اب؟ ہاں، مجھ سے پوچھ کر ہر کام نہیں کرے گا، مگر میں چاہتی ہوں کہ جنید عمر سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھے، وہ کبھی اس سے ملے ہی نہ۔ اس نے ایک بار پھر ان کی طرف دیکھا۔ اور تم دیکھو، جنید نے ایک بار بھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ عمر مسلسل اس سے رابطے میں ہے۔ اس نے بڑی ہی تلخی سے کہا۔ ایک بار بھی اس نے مجھ پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ یہ سب کچھ عمر کے کہنے پر کر رہا ہے۔ اور جب میں نے خود اس سے عباس کا ذکر کیا تو اس نے ایک بار بھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ سب کچھ عباس کے کہنے پر نہیں بلکہ عمر کے کہنے پر کر رہا ہے۔ اور جنید کبھی بھی مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا، مگر عمر صرف اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یقیناً اس نے جنید سے کہا ہوگا کہ وہ مجھے اس سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں نہ بتائے۔ اب علی سے کڑی جوڑ رہی تھی۔ اسے ماضی میں ہونے والے تمام واقعات یاد آنے لگے اور وہ باتیں یاد آنے لگیں جب ان کی پہلی بار بحث ہوئی تھی اس معاملے کو لے کر، اور جب اس نے کہا تھا کہ وہ رشتوں میں امانتداری نہیں کر رہی جبکہ یہ بہت ضروری ہے، اور عمر اس کا فرسٹ کزن ہے اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور تب وہ کتنی بے وقوف تھی کہ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ عمر کی اتنی حمایت کیوں کر رہا ہے، اور اس نے اس سے ساری وہ باتیں اکلوا لی زین العابدین اور اس کی سولے کے بارے میں اور اس کے ریسورسز کے بارے میں، اور وہ سب کچھ جا کر عمر کو بتا دیا۔ اور تبھی شہلا نے اچانک اس سے کہا کہ ایک مشورہ دوں تمہیں علی سے؟ اور علی سے نے چونک کر اسے دیکھا اور کہا، کیسا مشورہ؟ تم ایسا کرو، ان سب باتوں کو جانے دو، شہلا نے کہا، اور اس نے پوچھا کہ کن باتوں کو جانے دوں؟ انہی کو، ان دونوں کے میل جول کو، شہلا نے بڑی سنجیدگی سے کہا، کیونکہ تمہارے اعتراض کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا علی سے، تو بہتر یہی ہے نا کہ تم اعتراض کرو ہی نا۔ اور علی سے نے بڑے غصے کے عالم میں اپنی گردن ہلاتے ہوئے کہا کہ کیوں نہ کروں اعتراض؟ عمر کو اس کے ساتھ رابطہ کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ جنید کو استعمال کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اس کو شرم آنی چاہیے ایسی حرکت کرتے ہوئے بھی۔ اور پھر شہلا نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا، اگر جنید نے تم سے یہ کہا کہ وہ لوگ ایسے یہاں پہ مل گئے تھے جیسے دونوں اتفاقاً مل گئے ہوں تو؟ اتفاقاً؟ تم ان دونوں کو دیکھو تو صحیح، جس طرح یہ لوگ ہنس ہنس کر آپس میں باتیں کر رہے ہیں نا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اتفاقاً ملے ہوں؟ جنید کبھی بھی پہلی ملاقات میں کسی کے ساتھ اتنی بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کرتا، اور نہ ہی عمر۔ اس نے شہلا کی بات کو یکسر رد کر دیا۔ یہ دونوں آج اتفاقاً نہیں ملے ہیں، میں اتنی بے وقوف تو نہیں ہوں کہ اتفاقی ملاقات کو جج نہ کر سکوں۔ اچھا تم ملنے دو، دفع کرو ان دونوں کو، شہلا نے اس پر کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا تو علیزہ نے اس کے لہجے پر غور نہیں کیا۔ کیوں ملنے دو بھائی ان دونوں کو؟ میں نہیں چاہتی کہ جنید اس آدمی سے ملے، اس جیسے آدمی سے، اور میں نہیں چاہتی کہ جنید اس جیسے آدمی کے ہاتھوں استعمال بھی ہو۔ شہلا نے گردن موڑ کر ایک بار پھر ان دونوں کو دیکھا، اور اس بار اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، وہ جیسے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اور پھر کچھ دیر ان دونوں کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کہا کہ علی سے دیکھو، ویسے بھی یہ سارا قصہ تو اب ختم ہو ہی چکا ہے، عمر کو معطل کیا جا چکا ہے اور اس کے خلاف انکوائری بھی ہو رہی ہے، اب وہ بھلا اور کیا جنید کو استعمال کرے گا؟ تم اگر جنید کو منع نہ بھی کرو تب بھی میں نہیں سمجھتی کہ وہ زیادہ عرصے جنید سے ملتا رہے گا۔ آخر اب اور کیا لینا ہے اسے جنید سے یا پھر تم سے؟ The cat is already out of the bag۔ اور کچھ سوچتے وہ پھر بولی کہ ویسے بھی علی سے تم اتنی ڈومینیٹنگ نہیں ہو کہ جنید کو کسی بات پر مجبور کر سکو، اور یہ بھی تو سوچو نا کہ اگر تم اس کی بات ماننے سے صاف صاف انکار کر سکتی ہو تو کیا وہ تمہاری بات مانے گا؟ وہ تم سے یہ نہیں کہے گا کہ اب تم کیوں اس کو اپنی مرضی پر چلانے کی اور اس کے فیصلوں کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہو؟
اب شہلا نے جیسے اسے تنبیہ کرنے والے انداز میں اس سے کہا، شہلا میں اس کو اپنی مرضی پر چلانے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں اور نہ ہی آئندہ کبھی کروں گی، اور ڈومینیٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر میں عمر کو پسند نہیں کرتی، اسے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے اور اسے میری پسند یا پھر ناپسند کا احترام کرنا چاہیے۔ اس بار علیزے کا انداز کچھ مدافعانہ تھا، اور پھر شہلا نے کہا کہ علیزے یہ تو وہ پہلے ہی جان چکا ہوگا نا کہ تم عمر کو ناپسند کرتی ہو، میرا خیال ہے یہ بات تو اس کے لیے کوئی راز نہیں ہوتی، مگر اب اگر وہ اس سے ملتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اسے ناپسند نہیں کرتا بلکہ پسند کرتا ہے۔ پھر اگر اس نے تم سے یہ کہا کہ تمہیں بھی اس کی پسند اور ناپسند کا احترام کرنا چاہیے تو کیا کہو گی تم؟ اور اب کی بار علیزے اسے گھورنے لگی۔ تم عمر کو جانتے ہوئے بھی اس طرح کی بات کر رہی ہو شیلا؟ ہاں، عمر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو جنید ناپسند کرے۔ تم عمر کو کیوں ناپسند کرتی ہو اس کی وجوہات بھی دوسری ہیں، صرف سولے والا معاملہ تو اس کی وجہ نہیں ہے نا۔ شہلا نے بڑے اطمینان سے برگر کھاتے ہوئے کہا تو علیزے تو کچھ لمحوں کے لیے بول ہی نہیں سکی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں عمر سے بات کروں گی اور اس سے کہوں گی کہ وہ جنید سے ملنا چھوڑ دے۔ اب کی بار علیزے نے بڑی ہی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ارے یار تم دفع کیوں نہیں کر دیتی اس سارے معاملے کو؟ وہ اس سے ملتا ہے تو ملنے دو، ضروری نہیں ہے کہ اس کے ملنے کی وجہ تم ہی ہو جو تم سمجھ رہی ہو۔ اور اس بار شہلا نے قدرے چڑھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے نا وہ کسی اور وجہ سے آپس میں ملتے ہوں۔ اور علی سے بری طرح سے مشتعل اور کہنے لگی، میں نہیں چاہتی کہ جنید کسی بھی ایسے ویسے انسان سے ملے، میں چاہتی ہوں جنید اس کی شکل تک نہ دیکھے۔ اور شہلا نے یکدم اس سے کہا، ایک بات کہوں علی سے، تم بہت بدل گئی ہو۔ اور علیزہ نے اسے ناراضگی سے دیکھا اور کہا، کیا مطلب؟ 5 سال پہلے تم ایسی نہیں تھی اور اب دیکھو کیسی ہو گئی ہو، اتنا غصہ اور ضد تو کبھی نہیں کرتی تھی نا تم، تو پھر اب کیا ہو گیا ہے؟ اور علیزہ نے جواب دینے کے بجائے اپنے سامنے پڑا ہوا برگر کھانا شروع کر دیا۔ خود کو دیکھو کتنی جلدی غصہ آ جاتا ہے تمہیں، اور پچھلے 1 سال سے تو تم، آخر ہو کیا رہا ہے تمہیں؟ شہلا نے اب جیسے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کچھ نہیں ہو رہا شہلا، میں ہمیشہ سے ہی ایسی تھی۔ اسے شہلا کی بات پر اور غصہ آیا، اور کیا ہونا ہے مجھے پچھلے 1 سال میں بہت خوش ہوں، اور میں آخر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ جنید جیسے آدمی کا ساتھ کسی بھی لڑکی کے لیے خوشی کا باعث ہو سکتا ہے، اور ملک کے سب سے بڑے اخباروں میں سے ایک کے لیے میں کام کر رہی ہوں، لوگ میرا نام پہچانتے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں غصہ کرتی ہوں؟ کیوں کروں گی میں غصہ؟ میں اپنی کامیابیوں کو انجوائے کر رہی ہوں۔ ہاں، اس نے اپنا برگر پلیٹ میں پٹخ دیا۔ چاہے تمہیں یا اور کسی کو اس کا یقین آئے یا نہ آئے، مگر یہ سچ ہے کہ میں بہت خوش ہوں، اور اب میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن بھی ہوں، اور میں اپنی کامیابیوں پر فخر کرتی ہوں۔ بس یا کچھ اور بھی؟ اور شہلا نے بڑے مدم آواز میں کہا کہ اتنی تفصیل تو میں نے نہیں مانگی تھی تم سے، میں نے تو صرف یہ پوچھا تھا کہ اتنی غصیلی کیوں ہوگی ہو، اتنی جلدی غصہ کیوں تمہیں آتا ہے، ضد کیوں کرنے لگتی ہو تم؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم مجھے اپنی کامیابیوں اور فتوحات کی داستانیں سنانا شروع کر دو۔ اچھا تو تم کیا چاہتی ہو شیلا، میں اسی طرح ڈفر اور ڈل رہتی جس طرح 5 سال پہلے تھی، آنکھوں پر پٹی اور منہ پر ٹیپ لگا کر پھرتی جس طرح 10 سال پہلے پھرتی تھی؟ For God's sake، میں بے وقوف نہیں رہی ہوں، عقل اور سمجھ آ گئی ہے مجھ میں۔ عمر جیسے لوگوں کی انجوائمنٹ کا سامان نہیں بن سکتی میں، نہ کوئی اب مجھے استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بدلا، اس نے بڑی ہی تلخی سے کہا، اور شہلا نے جواب میں کچھ بھی کہنے کے بجائے صرف اس کو ایک بار غور سے دیکھا۔
اور اب علیزہ نے برگر کی ٹرے اپنے آگے سے خفگی کے عالم میں ہٹا دی اور کہا، اس طرح تو مت دیکھو مجھے، میں اب بھی تمہیں کوئی داستان امیر حمزہ نہیں سنا رہی ہوں۔ اور یہ کہتے ہی علیزہ اٹھ کھڑی ہوئی تو شہلا نے اس سے کہا کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھتی، چپ کر کے کھانا تو کھا لو، ایسے منہ اٹھا کر یہاں سے مت جاؤ۔ اور اس نے بڑے اکھڑے انداز میں کہا کہ نہیں، اب مجھے یہاں نہیں رکنا، میں نے جتنا کھانا تھا میں کھا چکی ہوں، تم کھانا چاہو تو کھاؤ، میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر لوں گی۔ اور پھر اس نے بیگ اٹھایا اور وہ چلی گئی۔ فار گاڈ سیک علیزہ، مجھے تو تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، شہلا نے بھی اپنی ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اور علیزہ نے بڑی لاپرواہی سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آئندہ مت آنا۔ اور علیزہ نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے اس پر ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ اور شہلا نے ٹھٹکتے ہوئے کہا کہ اب کسے کال کر رہی ہو تم؟ اور علیزہ نے جواب نہیں دیا، وہ کھڑے کھڑے دور عمر اور جنید کو دیکھتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کرتی رہی۔ جنید نے موبائل کی بیپ پر اپنا موبائل اٹھا کر کالر کا نمبر دیکھا اور پھر موبائل آف کر دیا۔ عمر نے بات کرتے کرتے رک کر اس سے پوچھا کہ کس کی کال ہے؟ اور اس نے عمر کو ڈالتے ہوئے کہا کہ ایسے ایک دوست کی۔ اچھا تم کیا کہہ رہے تھے؟ اور اس کے بعد اس نے عمر کو بات جاری رکھنے کے لیے کہا۔ علیزہ نے موبائل اب کان سے ہٹا لیا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ کیا ہوا؟ شہلا نے جب اس سے پوچھا تو علیزہ نے جواب دینے کے بجائے عمر اور جنید کو دیکھا۔ اور پھر شہلا کو اچانک خیال آیا اور کہا، جنید کو کال کیا نا تم نے؟ ہاں کی تو اسے ہی تھی، لیکن دیکھو اس نے کال ریسیو ہی نہیں کی، جب تک یہ شخص ہے نا اس کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اس نے بات ادھوری چھوڑ کر اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اچھا نا اپنا موڈ ٹھیک کرو، چلو یہاں سے ہم جا رہے ہیں، شہلا نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا۔ اور اس نے ایک ہاتھ میں اپنی ٹرے پکڑی ہوئی تھی اور علیزہ اس کے ساتھ چلنے لگی، لیکن ساتھ چلتے ہوئے اب وہ ایک بار پھر موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کر رہی تھی، لیکن جنید اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اور شہلا نے اس سے کہا کہ علیزہ بار بار نمبر ڈائل مت کرو، موبائل کو بیگ میں ڈالو، اور جنید ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوگا کیونکہ وہ کھانے میں مصروف ہے، اور پھر عمر کے سامنے وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوگا۔ لیکن علیزہ جو دیکھ رہی تھی وہ شہلا نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اسی کے ساتھ یہ سین ختم ہوا اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی ختم ہوئی۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ یہ جانیں گے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے جیسے علیزہ کال کر رہی تھی جنید کو، تو اس کا نمبر ڈائل کرنے کے بعد اب اس نے کال کر دی تھی عمر کو، اور عمر نے بھی بڑی حیرانی سے اپنے موبائل پر نمودار ہونے والے نمبر کو دیکھا تھا اور پھر جنید کو۔ اور جب جنید نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے کہا کہ علیزہ کال کر رہی ہے، اور اس کے بعد عمر نے کال ریسیو بھی کی۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ علیزہ نے کال پہ پھر کیا کہا ہوگا؟ اب کیا کہانی ہے عمر اور جنید کی، اور کیسے دور کرے گی علیزہ جنید کو عمر سے، جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں۔